अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से एक ऐसा खौफनाक मुतालबा कर दिया है जिसे सुनते ही उनके होश उड़ गए हैं और तमाम तर न्याज़मंदी के बावजूद सदर अलवी और इमरान खान में हुई है शदीद तल्ख़ कलामी। ये तफ़सीलात बहुत एक्सक्लूसिव हैं जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब PTI तो हो गई है तबाह। 602 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डल गए हैं। माँ इमरान खान और बुशरा बीबी के और इमरान खान की हालत इस वक्त है काबिल रहम, क्योंकि कानून का डंडा मुतहरक हो चुका है और फौजी अदालतों ने भी काम शुरू कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन यौम तकरीम शहदा से। आज मुल्क भर में 25 मई को यौम तकरीम शहदा मनाया गया। ये दिन मनाना इसलिए भी ज़रूरी था कि 9 मई को मुल्क भर में जो कुछ हुआ, जो हमारी दिफाई तनसीबात पर हमला हुआ, उनके इदारों पर हमला हुआ, उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा दिल शिकनी वाली खबरें थी वो ये थी कि शहदा की यादगारों पर भी हमले किए गए, उनकी तौहीन की गई। और इससे न सिर्फ ये कि पूरी कौम बिलअमूम और बिलखसूस उन शहदा के अहल खाना के दिल जो है वो बहुत रो रहे थे और उनके आंसू पूछने के लिए ये जो आज यौम तकरीम शहदा मनाया गया ये बहुत ज़रूरी था। और आज इस सिलसिले में बहुत सारी तकारीब हुई। जो सबसे अहम तकरीब हुई उसके अंदर वो GHQ में हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर उसमें मौजूद थे और उस तकरीब में उन्होंने तमाम शहदा के जो लवाहकीन हैं उनसे मुलाकात की, उनको खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाक फ़ौज शहदा की फैमिलीज़ की वारिस है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक उसमें बहुत ज़्यादा अहम शख्सियत ने हिस्सा लिया और वहाँ पर वो शख्सियत की जो पोजीशन थी वो एक तस्वीर चली, उसने हर तरफ एक आग लगा दी है। बहुत सारे कान खड़े हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की तबीयत साफ़ हो गई है। वो क्या जनाब, वो है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तस्वीर, जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दाएं तरफ बैठे हुए हैं, यानी कि फ्रंट रो पे आर्मी चीफ के साथ वो बैठे हुए हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। जिससे एक जो गलतफ़हमी थी कि शायद मौजूदा आर्मी चीफ़ और साबिक आर्मी चीफ़ के दरमियान कोई फ़ासले हैं, तो ये किसी को गलतफ़हमी थी तो वो दूर हो गई है। और उससे एक और भी मैसेज गया है और वो मैसेज ये है कि पाक फ़ौज अपने साबिक आर्मी चीफ़ का एहतराम करती है। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रहे कि वो लोग जिन्होंने इस इदारे की इज़्ज़त पर हमला किया, इसकी साख पर हमला किया, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। आपने देखा कि साबिक आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ मरहूम की जो नवासी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया कोर कमांडर हाउस वाले हमले वाले केस में। लेकिन ये जो तस्वीर थी ये बहुत कहानियाँ सुनाती है, अपने अंदर बहुत सारे मानी जो हैं वो पिन्हा किए हुए। इस हवाले से आपके साथ तफसील से कुछ तफसीलात शेयर करेंगे आइंदा किसी व्लॉग में। और इसी खबर को आगे बढ़ाते हैं जनाब। फिर आज एक दौरा आर्मी चीफ ने किया इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में और यहाँ पर उन्होंने जो पुलिस के शोधा हैं उनकी यादगारों पे हाजिर हुए, वहाँ पर उन्होंने फूल चढ़ाए, उनके शोधा के वरसा से मिले। उससे पहले आर्मी चीफ पंजाब पुलिस के शोधा से लाहौर में मिल चुके हैं, वहाँ पे पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया था। ये पुलिस के जो दौरे हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। पुलिस के दौरे इसलिए अहमियत रखते हैं कि इस सारे जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है इसमें पुलिस जो है वो बड़ी फ्रंट फुट पे है। पुलिस को बेतहाशा जगहों पर जो है निशाना बनाया गया बलवाइयों की तरफ से, शरपसंदों की तरफ से। तो ये एक आर्मी चीफ की तरफ से एक पैगाम है पूरी कौम के नाम, पूरे मुल्क के तमाम इदारों के नाम कि फ़ौज जो है वो शरपसंदों के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस की शाना बशाना खड़ी है। इसकी बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि अलामती अहमियत है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर का मुहासरा जारी है। आज दिन से ही जारी है। कुछ पता चला कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में उन्होंने बुरी ज़मानत करवा रखी थी, वो उनकी ज़मानत खारिज हुई, जिसके बाद एंटी करप्शन हुकाम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर चौधरी परवेज़ इलाही के घर को घेर लिया। उनके पास सर्च वारंट में मौजूद थे। SP अमारा शिराजी की निगरानी में एक मर्द SSP और कुछ ख़वातीन पुलिस एहलकारों को घर के अंदर जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही नहीं मिले। लेकिन इसके बावजूद मुहासरा उठाया नहीं गया। अब जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ देर कबल ये इत्तला मिली थी कि जनाब वो चौधरी परवेज़ इलाही की मोबाइल फ़ोन की जो पोजीशन है वो वहीं पर आ रही है, जिस पर पुलिस सारी वापस आ गई है और दोबारा उन्होंने मुहासरा कर लिया है। और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के जो अफसरान हैं वहाँ वो भी मौजूद हैं और DIG ऑपरेशंस भी वहाँ पर खुद मौजूद हैं। और उन्होंने कहा जी आज हमने हर सूरत चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना है। देखते हैं वो अपनी इस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं। आज अडियाला जेल से फिर रिहाइयों और गिरफ्तारियों का दिन था।
اور میاں محمود رشید جو عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور لاہور کور کمانڈر حملے والے کیس میں بھی ان کا بھی نام آ رہا ہے، اور ان کی نظر بندی تھی، ان کی نظر بندی کے احکامات آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ختم کیے گئے اور وہ رہا ہوئے، اور رہا ہوتے ہی وہ پھر گرفتار ہو گئے، جیسے کہ توقع کی جاتی کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ ان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ان کا مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، اور مقامی عدالت سے ان کا راہداری ریمانڈ یا سفری ریمانڈ، آپ اس کو جو بھی کہہ دیں، وہ لیا گیا، اور لاہور گلبرگ جو پولیس ہے وہ ان کو لے کر لاہور روانہ ہو گئی، اور وہ جا کے کل صبح ان کو لاہور کی متعلقہ عدالت میں، مجاز عدالت میں پیش کریں گے۔ یہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اور پھر 3 اور اہم شخصیات جو وہاں سے رہا ہوئی، اور رہا ہونے کے بعد انہوں نے حسب توقع اعلان کر دیا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ ایک تو جناب ملائکہ بخاری جو خواتین کی مخصوص نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی تھے، اور بالخصوص یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی کے بہت قریب تھے، یعنی کہ ان کے گروپ کا حصہ تھیں۔ تو ملائکہ بخاری کی نظر بندی آج ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے اچانک منسوخ کر دی، اور ان کو رہا کر دیا گیا، اور رہا ہونے کے بعد انہوں نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں آ کر ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آئندہ سے میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے تمام عہدے بھی چھوڑ دیے پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے کہا جی میں اب جو ٹائم ہے وہ اپنی وکالت کو دوں گی، اپنی وکالت کے ذریعے سے ملک و قوم کی خدمت کروں گی، اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ٹائم دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملی کہ جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ، ان کی بھی نظر بندی کے احکامات تھے، یہ بھی نظر بند تھے، اور ان کی بھی عدالت سے ان کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ان کی نظر بندی کے احکامات ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے واپس لیے۔ اور یقینی بات ہے کہ ان کے واپس لیے ہوں گے تو شاید انہوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس کرنی ہوگی۔ تو میں نے پتا کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے، تو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر انور رضا نے مجھے بتایا کہ جناب جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کی پریس کانفرنس کے لیے پریس کلب میں بکنگ ہے، رات کی کسی وقت بھی وہ پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے جس وقت میں آپ سے یہ بات کروں تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی ہو۔ اس کے علاوہ جناب ایک سینیٹر عبد القادر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب جو لوگ اب چھوڑ رہے ہیں، ہم نے آپ سے کل بھی عرض کی تھی کہ جہانگیر ترین سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 لوگوں نے ملاقات کی تھی۔ جناب آج وہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آج 71 رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے جہانگیر خان ترین سے ملاقات کی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان مل کر کسی نئی پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ وہ ایک نئی پارٹی لے کر میدان میں آئیں گے، اور پھر آئندہ آنے والے انتخابات میں اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست میں حصہ لے گی ان کی پارٹی، جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ایک 40-50 لوگوں کا تو پہلے بھی ان کا اراکین قومی صوبائی اسمبلی کا گروپ موجود ہے، اور اب یہ تقریباً 71 لوگ اور ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، جن کی شاید اور کسی پارٹی میں کوئی ان کی گنجائش نہیں بنتی تھی، یا وہ جہانگیر ترین سے زیادہ قریب ہوں گے، انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا جہانگیر ترین سے رابطہ کرنے کو۔ تو یہ معاملہ جناب وہاں پر ہوا ہے۔ پھر جناب جیو فینسنگ ہوئی ہے، جیسے لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے پر حملے کے بعد جیو فینسنگ ہوئی تھی، اور موقع پہ موجود شہر پسندوں کے جن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے رابطے تھے، وہ تمام رابطے ٹریس کیے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح جی ایچ کیو پر حملے کی بھی جیو فینسنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی جناب کافی زیادہ انکشافات ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کی کالز ٹریس ہوئی ہیں، جو موقع پر جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے شہر پسند تھے، ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ ان میں جناب واسق قیوم عباسی جو ہیں ڈپٹی اسپیکر تھے غالباً قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے، ان کی 8 کالیں اس وقت ہوئی ہیں شہر پسندوں کے ساتھ۔ اور اجمل صابر راجہ سابق امیدوار قومی اسمبلی، اور ابھی ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا تھا، ان کی 7 ٹیلی فون کالز ریکارڈ ہوئی ہیں، چیک ہوئی ہیں، ٹریس ہوئی ہیں ان شہر پسندوں کے ساتھ۔ پھر جناب طارق مرتضیٰ کی 9 کالیں ٹریس ہوئی ہیں، راجہ عثمان ٹائیگر کی 6 کالیں ٹریس ہوئی ہیں، راجہ راشد حفیظ کی 2 کالیں، اور سابق ایم پی عمر تنویر بٹ کی 3 کالیں ٹریس ہوئی ہیں۔ جناب ان سب کا بھی اب جو ہے وہ نمبر آپ یہ سمجھ لیں کہ لگا ہی ہوا ہے۔ اسی طرح جناب جی ایچ کیو پر حملے میں جو لوگ مطلوب ہیں، ان میں آج پتہ چلا ہے کہ 2 خواتین مزید گرفتار ہوئی ہیں، اور ان دونوں خواتین کو گرفتاری کے بعد شناخت پریڈ کے لیے سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے اس وقت سیاسی میدان کی، اور سیاسی میدان کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے ایک وہ جو روزانہ کا ان کا ایک خطاب ہوتا ہے اپنے کارکنوں سے، وہ آج انہوں نے کیا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم تھیں۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، وہ عمران خان جو آج سے چند روز قبل دھمکیاں دے رہے تھے کہ جناب مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو ایسے ہی ہوگا، آج جو ان کی گفتگو تھی وہ سن کے سچی بات ہے کہ مجھے تو بڑی عبرت
ملی, بڑا سبق حاصل ہوا کہ یار بندے کو اتنی بات نہیں کرنی چاہیے. بندہ بندہ ہی ہوتا ہے جی, بندہ فانی ہوتا ہے. سدا بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے, اور تکبر بھی صرف اللہ کے ذات ہی اسی کو زیب دیتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا. عمران خان صاحب نے جو آج تقریر کی اس میں وہ بالکل گرے ہوئے تھے اور کہتے مجھے پتہ ہے مجھے گرفتار کر لیں گے, میں گرفتار ہو جاؤں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں اس وقت یہاں پہ بالکل تنہا ہوں, میں کسی سے بات نہیں کر پا رہا, کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا, کوئی مجھ سے ملنے نہیں آ رہا, میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا, یہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند ہے تو میں کمیونیکیشن بھی نہیں کر پا رہا ہوں. تو ایک عبرتناک صورتحال تھی ان کی, اور ان کی بے بسی ان کے چہرے پہ سے نظر آتی. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی جان سارے چھپ جاؤ, اور آپ لوگ گرفتار ہو جائیں گے, پکڑے جائیں گے, بہتر ہے کہ سب لوگ چھپ جائیں. یہ وہ بندہ ہے جو کچھ دن پہلے تک کہا تھا کہ جنہوں خوف کے بت توڑ دو, گھروں سے باہر نکل جاؤ, اور یہ ہو جاؤ وہ ہو جائے, اور ان لوگوں سے حملے کروائے ان تمام تنصیبات کے اوپر. اور بعد میں کہا جی میں تو ان کو جانتا ہی نہیں کون ہے. اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ اپنے بال بچے تو انہوں نے باہر انگلینڈ میں رکھے ہوئے نا, تو یہاں پہ دوسرے کے بچوں کو اندر کروا کے تو اب اپنے جو لیڈر ہیں وہ چھوڑ کے پارٹی جا رہے ہیں. یہ ساری صرف عمران خان نہیں, ساری پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیجئے. یہ جو کارکن ان کے کہنے میں آ کر عمران خان کے یا ان کی پارٹی کے لوگوں کے کہنے میں آ کے جا کر حملے کرتے رہے. آج جب وہ ملٹری کورٹس کے ٹائے چڑھ گئے ہیں تو پھر اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کے واقف ہی نہیں ہیں, اور جو لوگوں سے باقیوں سے کہہ رہے ہیں جی چھپ جائیں آپ. یہ صورتحال. اور پھر ایک اور بات جو ہے وہ بھی اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبق ہے کہ آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان کو بھی 2017 میں اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ آدمی ہیں جو عمران خان جو نواز شریف کو دن رات چور ڈاکو اور یہ نکلے, اور پناما کیس ہوا اور اللہ نے نوٹس لے لیا, اور یہ اللہ نے کر دیا, اور یہ جناب ہو گیا. اور آج وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا تھا. عمران خان صاحب نواز شریف کے حق میں گواہیاں دے رہے ہیں. یار سبحان اللہ نا, کیا صورتحال ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اب قانون کا ڈنڈا جناب متحرک ہے, اور آج جو 16 ملزمان جو ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے کے والے, ان کو جناب متعلقہ جو کمانڈنگ افسر ہیں متعلقہ یونٹ کے پاک فوج کے, ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ جناب جو ملزمان ہمیں چاہیے, آرمی ایکٹ کے تحت ان کو ہم نے ٹرائل کرنا ہے. تو 16 ملزمان کو جو ہے وہ متعلقہ کمانڈنگ افسر کو پاک فوج کے جو ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا متعلقہ یونٹ کے. اور اس کے ساتھ ہی فوجی عدالتوں کے پر کا جو کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے. کسی بھی وقت وہاں پر جو ہے وہ ٹرائل ان کا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کچھ لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں, اور ان میں عمران خان بھی شامل ہیں, ان میں بشرا بی بی بھی شامل ہیں, اسد عمر بھی شامل ہیں, اسد کیسر بھی شامل ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. یہ تقریباً مجھے پتہ چلا کہ کوئی 82 کے قریب نام ہیں جن کو ECL میں ڈالا گیا. اچھا ایک اور لسٹ بھی ہے, اور وہ لسٹ ہے PNIL, پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ. یہ لسٹ FIA جاری کرتا ہے, یہ ECL سے پہلے ہوتی ہے, لیکن جن کے نام اس لسٹ میں بھی آ جاتے ہیں وہ بھی بیرون ملک پھر فلائی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے میں نے جو اپنا پروگرام کے شروع میں لفظ ایگزٹ کنٹرول لسٹ استعمال نہیں کیا تھا, بلکہ نو فلائی لسٹ استعمال کیا تھا, وہ اس PNIL کی وجہ سے. اس میں جناب کچھ 602 نام اس وقت شامل ہیں, ان میں یہ تمام لوگ جن کے کچھ ECL والے بھی اور جو بغیر ECL والے بھی. 609 افراد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر اور ان کے عہدیدار, بما پارٹی کے چیئرمین, بما ان کی اہلیہ, بما ان کی پارٹی کی مین لیڈرشپ, جو کہ اب پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. یہ جناب صورتحال اس وقت چل رہی ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے یہ تعداد زیادہ تھی, پھر کچھ لوگوں کے نام نکالے گئے جنہوں نے یہ ثبوت دیا ہوگا کہ جی ہم کسی طور پر میں ملوث نہیں ہیں, تو ان کے نام جو ہے اس میں سے نکال دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک خبر اور ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ بول نیوز کے جو صدر ہیں سمیع ابراہیم, وہ مبینہ طور پر گرفتار ہوئے ہیں. میں مبینہ طور پہ گرفتار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی وہ ان کی گرفتاری باقاعدہ ابھی تک کہیں ظاہر نہیں ہوئی. ہمیں نہیں پتا کہ ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے, پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے, اور اگر کیا ہے تو ان کی گرفتاری کہاں ڈالی گئی ہے. لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی ایسی مصدقہ اطلاع موجود نہیں ملی ہے, جس کی وجہ سے ہم فی الحال یہی کہہ سکتے ہیں کہ سمیع ابراہیم جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, اور ان کی اس گمشدگی کو چیلنج بھی کر دیا ہے ان کے بھائی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو مقدمے کی کل سماعت ہوگی. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں. جو آڈیو لیکس کمیشن حکومت کے کہنے پر نوٹیفیکیشن پر قائم ہوا تھا جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں, اس نے تمام جو آڈیو لیکس تھے ان کے متعلقہ افراد کو طلب بھی کر لیا تھا عدالت میں. تو وہ پھر ایک خاتون اس میں چیف جسٹس صاحب کی ساس صاحبہ بھی ہیں. تو آج پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک پٹیشن کل فائل ہوئی تھی
جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ حکومت یہ نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتی تھی چیف جسٹس سے پوچھے بغیر، حالانکہ ایسا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ عدالت کا فیصلہ کرے گی۔ تو انہوں نے بھی جناب ایک لارجر بینچ تشکیل دے دی ہے، اور 27 تاریخ کو جسٹس قاضی فائزہ نے اس کے جتنے فریقین ہیں ان کو طلب کیا ہے، تو انہوں نے جناب کل 26 تاریخ کو وہ کیس لگا لیا ہے۔ تو یہ ایک جو کھینچا تانی ہے سپریم کورٹ کے اندر، یہ اس وقت جاری ہے۔ پھر جناب عمران خان صاحب کی میں نے آپ سے عرض کی تھی پروگرام کے شروع میں کہ ایک خوفناک مطالبہ انہوں نے عارف علوی سے کیا اور ان کی تلخ کلامی ہوگی، لیکن ایک تلخ کلامی ان کی اور بھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہوئی ہے جناب ہبہ فواد سے۔ جس وقت عمران خان صاحب کو فون کیا فواد چودھری نے، تو اسپیکر آن تھا اور وہ عمران خان صاحب سے انہوں نے شکوہ کیا کہ جناب آپ نے میرے لیے ایک ٹویٹ بھی نہیں کی۔ تو اس موقع پہ پتہ چلا کہ ہبہ فواد جو اس وقت وہاں موجود تھی، ان کی بھی براہ راست عمران خان صاحب سے تلخی ہوئی ہے۔ پہلے ناراضگی کا اظہار کیا، خفگی کا اظہار کیا، اور بعد میں گرما گرمی ہو گئی۔ اچھا، یہ گرما گرمی ہوئی، اور پھر جو عارف علوی صاحب کی بات کروں، جناب صدر عارف علوی سے ایک ایسا مطالبہ کیا عمران خان صاحب سے کہ وہ مطالبہ ماننے والا تھا ہی نہیں۔ مطلب کوئی بھی ذی ہوش ذی عقل آدمی وہ مطالبہ نہیں مان سکتا۔ عمران خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ وہ یہ تھا کہ جناب آپ امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دنیا بھر کے سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت کو بطور صدر پاکستان خطوط لکھیں اور کہیں کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو صدر عارف علوی صاحب نے کہا بھائی صاحب یہ ممکن نہیں ہے، ایک تو یہ اس طرح مناسب نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ صدر مملکت کے حیثیت سے میں جو بھی خط و کتابت کروں گا بیرون ممالک کے سربراہان کے ساتھ، وہ بذریعہ دفتر خارجہ ہوگی، تو وہ حکومت تو نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ پھر پاسبل نہیں ہے، جس میں عمران خان صاحب غصے میں آ گئے، کیونکہ اب تو ان کو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے نا، وہ بندہ اکیلا بیٹھا ہو، بات کرنے کے لیے کوئی نہ مل رہا ہو، تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ تم دونوں طرف کھیل رہے ہو، میرے سامنے تم بھی اچھے بن جاتے ہو اور دوسری طرف بھی جناب تم ملے ہوئے اور ان کی راضی کرنے کے لیے تم یہ میری بات نہیں مان رہے، جس پر صدر عارف علوی صاحب بھی حیرت انگیز طور پہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب میں تو پھر یہی کر سکتا ہوں، آپ نے پھر جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ تو یہ جناب ان کی آپس میں ایک بڑی شدید تلخ کلامی ہوئی، اور یہاں سے ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، خان صاحب جو ہیں وہ اپنی روش چھوڑنے کے لیے فی الحال تیار دکھائی نہیں دیتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔